Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Islamic Guidance and Speakers Corners Debates. Now let's begin. This video is in Urdu. If this is not your language, no worries. I shall be uploading an English version of this video very soon. The topic of this video is polygamy a good idea or a bad idea in this day and age? हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल मेरे पास बहुत सारे इंडियंस आ गए हैं कमेंट सेक्शन में जो कि मुझसे सवाल पूछ रहे हैं पोलीगमी के हवाले से। कभी मुता मैरिज, कभी हलाल मैरिज, ये सब सवाल हैं और मैं इन सवालों के जवाब दे चुकी हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो कोई मसला नहीं है। आप ये जब आपको फुर्सत हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जहाँ तक पोलीगमी का सवाल है, तो पोलीगमी जो है सिर्फ इस्लाम में नहीं होती है बल्कि ईसाइयों के रिलीजन में भी है। बिब्लिकल अकाउंट के मुताबिक अगर देखा जाए, प्रॉफिट सोलोमन की 700 बीवी और 300 रखेल थी, 300 कॉन्क्यूबाइंस थी, जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और यही नहीं, हिंदुइज्म में लॉर्ड कृष्ण की 16,000 बीवियाँ थी। और रीज़न क्या दिया गया है? बिकॉज नोबडी वुड मैरी देम। आपने मुझसे पूछा क्या है कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्या बिना शादी किए एक औरत को फाइनेंशियल सपोर्ट दे दे? अब आप ये ख़ुद देखें, जब हिंदुइज्म में ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या बात करते हैं? ठीक है। और आजकल कितनी औरतें हैं, कितनी ख़वातीनें जो बेवा हैं, तलाक़शुदा हैं, कितने को सपोर्ट करेंगे आप मुझे ये सोचें। और सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, औरत को शौहर से एक मजबूती मिलती है और औरत की बीवी आदमी से इज़्ज़त भी होती है। एग्जैक्ट नंबर है 16,108। अब रहा सवाल ये कि पोलीगमी आजकल के दौर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरह के कई सवाल हैं। आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि इंसान को शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो डिपेंड करता है शादी करने वाले के हवाले से। शादी करने वाला किस नीयत से शादी कर रहा है, शादी करने वाली किस नीयत से शादी कर रही है। तो इस्लाम में देखें, मिसाल के तौर में आजकल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये हो रहा है। मैं आपको सच बता रही हूँ कि एक आदमी अगर एक औरत से शादी करता है, कहते हैं हमारे इस्लाम में ये हुक्म है कि बिल्कुल सोच समझ के शादी करें, बिल्कुल जिससे कर रहे हैं आप, और उसको दीन और इस्लाम को पता है कि नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको रेफरेंस भी दिखा देती हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 221 में लिखा है कि एक मूर्ति पूजा वाली से मत शादी कीजिएगा जब तक कि वो ईमान ना लाए। एक ग़ुलाम किस्म की, वफ़ादार किस्म की लड़की ज़्यादा बेहतर है मूर्ति पूजा वाली लड़की से। बेशक चाहे मूर्ति पूजा वाली लड़की आपको कितना भी अट्रैक्ट या इम्प्रेस क्यों ना कर दे, और इनसे शादी भी नहीं कीजिएगा, चाहे वो आपको कितना भी इम्प्रेस क्यों ना कर दे। ये लोग आग की दावत देते हैं और खुदा जन्नत की दावत देते हैं और आपको माफ़ करते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये जो है उन लोगों के लिए साइंस हैं जो ईमान लाए हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये आपसे शादी क्यों करते हैं जब कुरान में क्लियरली लिखा है कि ये बात एक्सेप्टेड नहीं है। आपकी बहनों से क्यों शादी करते हैं या फिर आपसे क्यों शादी करते हैं जब ये बात एक्सेप्टेड नहीं है? ये आपको चकमा दे रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बहला पुसला रहे हैं। आपको ये बात जाननी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने पूरा कुरान पढ़ा तो कम से कम ये आयत तो पढ़ लेनी चाहिए थी, ये पढ़ लेनी चाहिए, ये इसका पता होना चाहिए, इसका इल्म होना चाहिए। और इस आयत में कोई गलती नहीं है। अगर कोई औरत आपसे ये कहे कि मैं आपसे शादी कर रही हूँ मगर मैं आपको शौहर नहीं मानती, मैं आपको पति नहीं मानती, तो इस शादी का कोई मतलब बनता है? इसी तरह जब खुदा को जो लोग निकाह करते हैं और वो खुदा को नहीं मानते तो वो निकाह तो गिना नहीं जाएगा ना। जो मुसलमान अग्नि को साक्षी नहीं मानेगा वो 7 फेरे तो हुए ही नहीं है। आपको ये तो मज़हबी रिवाज है, ये कल्चरल रिवाज नहीं है, ये मज़हबी रिवाज ही, ये खुदा की चीज़ है निकाह। तो जब आप खुदा की चीज़, आप खुदा को ना मान के अगर आप निकाह कर रहे हैं तो वो निकाह किस काम का? उसकी कोई गिनती होगी? तो कॉमन सेंस की बात है ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। इस्लाम में ये है कि अगर आदमी एक औरत से शादी करता है और उस औरत ने जिना किया किसी और आदमी के साथ और उस आदमी के साथ बच्चा हो गया उसका, तो शौहर को उस बच्चे की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्यों?
کیونکہ جب اس نے اس عورت سے نکاح کیا تھا تو اس نے اس کی ساری ذمہ داری، نکاح کا مطلب کیا ہے، ایک عورت کی ساری ذمہ داری کو اپنے سر لینا. تو یہاں تک کہ یہ تک ہے کہ اگر آپ کی بیوی نے کسی اور کے ساتھ بھی بچہ پیدا کیا تو آپ کو اس کی ذمہ داری لینی ہے، کیونکہ آپ نے اس کی ذمہ داری کا وعدہ کیا ہے. اس لیے تو یہ بات آپ سمجھ لیجیے گا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں آج کل کے دور میں. ظاہر سی بات ہے، آج کل دور پتہ کیا ہے، اسلام کے نام میں غلط فائدہ اٹھانا. آج کل مثال کے طور میں عورتیں کیا کر رہی ہیں، وہ امیر آدمی سے شادی کر لیتی ہیں، ان کی پسند کہیں اور ہوتی ہے، ان کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے، اس انسان سے شادی کر لیتی ہیں اور اس اپنے یار سے اولاد بھی پیدا کر لیتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، پریگننٹ بھی ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ پھر خلا فائل ہوتی ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ خلا کی اپلیکیشن ڈالتی ہیں. پھر کہتی ہے میری ذمہ داری لو، بچے کی ذمہ داری لو، کیونکہ اس کو قانون کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی بیوی اور بچے کی ذمہ داری لیں گے، چاہے وہ بچہ اگر اس نے زنا بھی کیا ہو، کسی اور کے ساتھ بھی اگر آپ کو دھوکہ بھی دیا ہو تو دینی پڑے گی. تو یہ سوچیں، آپ مجھ سے پوچھیں گے آگے جا کے کہ شادی کرنا چاہیے شادی نہیں کرنا چاہیے، تو یہ آپ یہ سوچیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ شادی کس نیت سے کر رہے ہیں انسان، عورت کس نیت سے کر رہی ہے، آدمی کس نیت سے شادی کر رہا ہے، اور اگر شادی پہ شادی ہے تو وہ کس نگاہ سے ہے. ابھی دیکھیں ایک آدمی ہے جس نے 4 شادیاں کی، ایک آدمی نے 4 شادیاں کی. اور اس آدمی نے کیا کرا، اس کے پاس کئی بنگلوز تھے، اور تو اس نے ایک بنگلے میں ایک بیوی کو رکھا، دوسرے ولا میں دوسری اور تیسری. اب وہ عورتیں ہیں، ان کے پاس نوکر چاکر بھی ہیں، راشن پانی بھی ہے، اور وہ ان کو مہینے کا خرچہ بھی دیتا ہے، مال میں جانے کا خرچہ بھی دیتا ہے. تو وہ عورت اس عورت سے بہت کمفرٹیبل ہے جو بیچاری بار بار طلاق شدہ ہونے کی خمیادہ بھگت رہی ہے. اس کے گھر والے مہینہ دے رہے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، عورت طلاق شدہ ہوتی ہے، بیوہ شدہ ہوتی ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہر مہینے ہمیں مہینہ دیں، آپ خرچہ دیں، آپ کی بیوی کی بیٹی کی ڈیمانڈ خراب ہو گئی ہے، لہٰذا آپ کو ہمیشہ اس کو لڑکے والوں کو بھرنا پڑے گا. تو ان کی سچویشن، ان 4 عورتوں کی سچویشن ان عورتوں سے بہت بہتر ہے. وہ سکون سے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے شادی شدہ آدمی کی دوسری یا تیسری یا چوتھی بیوی بننا زیادہ بہتر سمجھا. ہمارے معاشرے میں بہت ذلیل اور خوار ہوتی ہیں وہ عورتیں جن کی بیچاری شادیاں نہیں چلیں یا پھر بیوہ ہو گئیں، جن کی عمریں نکل گئیں. تو ان کو بہت ذلالت ہے، ان کو بہت لوگ ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں، اور آپ کی بیٹی میں یہ خامی ہے، وہ خامی ہے، آپ اتنا بھرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. تو وہ جو عورتیں جو ایک آدمی کی دوسری یا تیسری بیوی بن رہی ہوتی ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بہتر اور سکون سے محسوس کر رہی ہوتی ہیں. میں آپ کو ایڈوائز کروں گی آپ یہ والا چینل دیکھیں، ایلیگیشن ہنٹر. آج کل کہیں ہندوؤں سے کچھ سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کے ریلیجن کے حوالے سے، اور یہ مسلم آسک ہندو اباؤٹ ہندو گاڈز کمیٹنگ ایڈلٹری، ہندو کانٹ آنسر وائی ہز گاڈ کمٹ سنس. یہ دیکھیں کس ٹائپ کی ویڈیو بنی اور ان سوالوں کے جواب کیوں نہیں ہیں. انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں، وہ شادی کر لیتے ہیں ہندو لڑکی سے، اور کبھی کبھی مسلمان لڑکی کی شادی ہندو سے ہو جاتی ہے، کبھی اس طرح کا آپس میں ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ایک مسلمان ہندو لڑکی سے شادی کرے. وہ شادی کاؤنٹ نہیں ہوتی. صحیح ہے. اب اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی سے کہے، اگر آپ کی بیوی آپ سے یہ کہے کہ میں آپ سے شادی تو کر رہی ہوں لیکن میں آپ کو میاں نہیں مانتی، تو وہ شادی مانی جائے گی کیا؟ دیکھیں، جب نکاح کیا جاتا ہے نا تو یہ خدا کی چیز ہے. نکاح جو ہے، یہ جو انڈیا میں جو کہتے ہیں اگنی کے ساکشی مان کے شادی کرنا، یہ یہ بھگوان کی چیز ہے. ٹھیک ہے، نکاح خدا کی چیز ہے، اگنی کو ساکشی ماننا یہ بھگوان کی چیز ہے. اب یہ چیزیں ہیں، یہ جو ریلیجس تھنگ، کلچرل بھی نہیں ہے. یہ جو شادی جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ جو ہے خدا کی چیز ہے. نکاح جو ہے خدا کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے.
اگر آپ خدا کو مانتے نہیں ہیں تو وہ شادی کاؤنٹ ہوگی کیا؟ اسی طرح وہ اگر آپ بیوی کو بیوی نہیں مانیں گے تو وہ بیوی کاؤنٹ ہوگی کیا؟ تو اس طرح اگر دیکھیں مثال کے طور میں شاہ رخ خان نے گوری سے شادی کی اور اس سے پوچھا گیا کہ تم اگنی کو ساکشی مان، تو اس نے کہا ہاں، تو کیا وہ آپ کیا یقین کرتے کہ وہ یہ مانتا ہے؟ اور جو وعدے گوری نے کیے ہوں گے کیا آپ سمجھتی ہیں خدا کو مان کے کیے ہوں گے؟ تو جو چیز خدا کو مان کے نہیں کی جا رہی وہ چیز خدا کی نیت میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کی نیت نہ شادی کرنے والے کی نیت میں یہ چیز ہے کہ ہم خدا کو ماننا ہے، اور نہ اس سے بہت ہوئے تھے کہ بھائی آپ یہ سوچیں کہ ہم خدا کو مانتے تو ہے نہیں لیکن ہم نکاح کر لیتے ہیں، میں بھگوان کو نہیں مانتی ہوں لیکن میں 7 پھیرے کر لیتی ہوں، یہ ایسی چیزیں نا، یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ اسی طرح خدا بھی ایسی شادی کو نہیں کاؤنٹ کرتا۔ اور جیسے مثال کے طور میں شاہ رخ خان کی وائف گوری، آپ اس کو بیوی مان سکتے ہیں لیکن اسلام کی نیت میں وہ زنا ہے، وہ اس کو زنا کہتے ہیں، اور اس کو جیسے کہ ایک ورڈ ہے سوسائٹی کے لیے رکھے، چاہے وہ بیوی سمجھے یا نہ سمجھے ڈزنٹ میٹر، خدا کی نگاہ میں اس نے رکھا ہے، اور رکھیل کا مطلب کیا؟ رکھو رکھیل۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو پلیگیمی ہو جاتی ہے نا تو وہ آپ کی نگاہ میں پلیگیمی ہے، آپ سوچیں گے ارے اس نے تو مجھ سے شادی کر لی، اب اس نے ایک اور شادی کر لی، نہیں، تمہارے ساتھ ایک ڈرامہ ہوا ہے، کیونکہ تم نے خدا کے ساتھ ڈرامہ کیا نا، تم نے خدا کو تو مان کی شادی تو نہیں کی تھی نا، تم نے خدا کے ساتھ ڈرامہ کیا تو ڈرامہ تمہارے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس کی دوسری بیوی کو پلیگیمی کا نام دے رہے ہیں نا، تو وہ بیوی، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ خدا کو نہیں مان کے شادی کی ہے، اور تو آپ نے خدا کو نہیں مانا، آپ کی شادی نہیں مانی گئی۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ خواتین مسلمانوں کو ڈیٹ کیوں کرتی ہیں، اور آپ بھائی اگر آپ کی بہنوں کے ساتھ یہ ایسا ہوا ہے آپ ایسا کیوں ہونے دیتے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریلیجس ڈفرینس ہیں اور آپ کو اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس رکھنا ہے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ریلیجن الگ ہے، ان کا ریلیجن الگ ہے، آپ کو تو ان کے قریب ہی نہیں آنا چاہیے، ان سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، بات اتنی حد تک رکھنی چاہیے کہ ہلو ہائی تک رکھنا چاہیے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ آپ کو ہونا بھی نہیں ہے اتنی کلوز ریلیشن شپ۔ دیکھیں، انسان جب تک اپنی خود کی عزت نہیں کرے گا نا، اپنی لائف میں اپنے شریر کی عزت نہیں کرے گا نا، وہ تب تک دوسرے سے بھی اپنے آپ کی کہتے ہیں نا انگریز لوگ کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور سیلف۔ اگر آپ کو اپنی خود کی عزت کرنی نہیں آتی نا تو ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی آپ کی ریسپیکٹ کرے گا۔ تو آپ کو آپ کی خود کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو کسی کو اس طرح سے سونپنا نہیں چاہیے، یہ آپ کوئی گیم نہیں ہے، آپ کوئی کھلونا نہیں ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح سے کھیل سکے، تو آپ کو سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہے، یہ آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہے۔ دیکھیں، یہاں پر آپ ماڈرن مائنڈیڈ ہو جائیں، ٹوٹلی ماڈرن مائنڈیڈ ہو جائیں، کہ آپ کو بالکل بھی انگریزوں کی چال چلنی ہے کہ ون نائٹ اسٹینڈ والے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ یہ جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں نا، اگر بنتے ہو ماڈرن تو پورے کے پورے ماڈرن بنو، یہ نہیں یہ ہاف دس ہاف دیٹ والی مینٹالٹی آپ خود نہ رکھیں۔ اگر آپ بھائی ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے مذہب میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، بھائیوں کا بھی باپ جتنا درجہ ہوتا ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بہن کی عزت کو عزت سمجھیں، آپ بھائی ہو تو کس بات کے بھائی ہو؟ تو یہ جو ہے نا، آپ کو انیشلی آپ کو اس چیز میں پہلے سے شروع سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، آپ کی بہن آپ کی عزت ہے۔ ہمارے مذہب میں کہا جاتا ہے عورت جو ہے نا، میاں بیوی جو ہے نا، ایک دوسرے کا لباس ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزت ہوتا ہے۔ میں آپ کو ابھی اس کا ورس آف دا ہولی قرآن ابھی دکھا دیتی ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہو۔ جس طرح لباس کی عزت کی جاتی ہے اسی طرح انسان کی عزت کی جاتی ہے، اور انسان کا لباس شریر جیسے روپٹہ ہو گیا ایک عورت کا، تو یہ سب باتیں جو ہیں اسلام سمجھاتا ہے، اس میں کوئی غلطی ہے نہیں۔ اور ایک لباس کی خوبیاں کیا ہیں اگر ہم تحقیقات کرتے ہیں؟ ایک لباس انسان کی شریر سے قریب ہوتا ہے، ایک لباس انسان کی شریر کو محفوظ کرتا ہے، ایک لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے، ایک لباس انسان کو کمفرٹیبل کرتا ہے۔ ایک عورت اپنے میاں کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے۔
بعض خواتین ایسی ہیں جو شادی سے پہلے الٹے سیدھے لباس پہنتی ہیں اور اپنے شریر کو مذاق بنا کے رکھتی ہیں. ان کے بھائی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی بہنیں کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی, اور پھر بعد میں جب ان کی بہنوں کی شادی ایک مسلمان سے ہو جاتی ہے پھر ان کو عزت نہیں ملتی تو پھر وہ ہمارے ریلیجن سے نفرت کر بیٹھتے ہیں. بجائے ہم پہ غصہ کرنے کے آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنی بہن کی عزت کو کتنا سمجھا تھا, کیا سمجھا ہوا تھا. اور خواتین جو اپنے آپ کو وہیں دے دیتی آسانی سے ہاتھ میں, دیکھیں جب تک آپ اپنی خود کی عزت نہیں کریں گے نا تب تک آپ یہ امید نہ لگائیں کہ کوئی اور آپ کی عزت کو عزت سمجھے گا, کوئی اور آپ کی بہن کی عزت کو عزت سمجھے گا. اور آپ لوگ شادی سے پہلے زیادہ توجہ نہیں دیتے, آپ یہ کہنے لگتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں. تو عزت تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر دور کے انسان کو چاہیے ہوتی ہے. کون سا دور ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس دور کی عورت کو عزت نہیں چاہیے؟ کون سے دور کا عورت ایسی ہے جو کہ نہیں ہمیں اب عزت نہیں چاہیے, ہمیں ایک پرواہ کرنے والا شوہر نہیں چاہیے, ہمیں بیوی سمجھنے والا میاں نہیں چاہیے؟ کون سا دور ہے بھائی, آپ مجھے سمجھائیں. اور ایک اور بات میں بولوں, اچھا چلو ایک تو یہ بات ہے اپنی خود کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. دوسری ایک اور وجہ بھی ہے کہ آج کل جو ہے نا ہپوکریسی کا دور ہے, کوئی اپنی ریلیجن کی لاج نہیں رکھ رہا ہے, کوئی اپنے ریلیجن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. اب آپ یہ دیکھیں پہلے تو ایک لڑکا ایک ہندو لڑکی کی گرل فرینڈ بنا دیتا ہے, بنا دی اور اس کے ساتھ سمبند بازیاں بھی کی, پھر بعد میں وہ لڑکی کہتی ہے مجھ سے شادی کب کریں گے, معاف کیجیے گا میں مسلمان ہوں, میں ہندو میں شادی نہیں کر سکتا. او سوری بھائی, اس سے ایک سوال یہ پوچھے گا کہ اب تک جو تم حرکت کر رہے تھے تو کیا مسلمانوں والی تھی؟ ایسے لوگوں کو گالی بکنے کے قابل ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. میں سب سے زیادہ برے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک کہتے ہیں نا نام کچھ حرکت کچھ والے ہوتے ہیں. مسلمان وہ برے ہوتے ہیں, سب سے برے ہوتے ہیں جو نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہوتے ہیں. ان کا نام کچھ ہوتا ہے, کام کچھ اور ہوتا ہے. مسلمان بہت اچھے ہیں لیکن جو دوگلے والے مسلمان ہیں وہ سب سے زیادہ برے ہیں, اور سب سے زیادہ بڑے جہنم میں بھی وہی لوگ جاتے ہیں جو دوگلے مسلمان. یہاں تک کہ مورتی پوجا کرنے والوں سے بھی بدتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوگلے ہوتے ہیں. دوگلا انسان سے بدتر کوئی انسان نہیں ہے اس دنیا میں. میں یہ نہیں کہہ رہی مسلمان برے ہیں, لیکن دوگلے والے بہت برے ہیں, اور ان کی جو جگہ ہے نا جہنم میں وہ سب سے زیادہ بدتر ہے. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہپوکریسی کا دور ہے. نہ آپ اپنے ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, نہ وہ مسلمان اپنے ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آج کل کوئی بھی اپنے ریلیجن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, یہ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں. اور اس دور میں آپ کو سپر کیئرفل ہونا پڑے گا. ایک چہرہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے کہیں چہرے ہو جاتے ہیں. اب یہ پرابلم صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ اسلام اس ٹائپ کا ہے. آج کل ہر انسان, ہر مذہب کا انسان ایک ہپوکریٹ بنا ہوا ہے. قصور ہمارے ریلیجن کا نہیں ہے, قصور اس منوس قسم کا دور کا ہے. مسلمان لوگ بہت اچھے ہیں جو اوتھینٹک ہے, جو جینوئن ہے, جو شروع سے ہی آپ کے قریب نہیں آئیں گے کہ بہن جی آپ کو شروع سے ہی بہن جی بنائیں گے. یہ نہیں جو آپ کے ساتھ ساری حرکتیں کرنے کے بعد آپ کو بہن بنائیں گے, وہ غلط ہے. اس کو کہتے ہیں ہپوکریٹ. جو شروع سے بہن بنائے گا, جو شروع سے آپ کو بہن کی نگاہ سے دیکھے گا, جو شروع سے آپ کو عزت دے گا, جو شروع سے آپ کو یہ کہے گا یہ کسی کی بہن ہے, جو شروع سے اس طرح کا رویہ رکھے گا, وہ بہت اچھا مسلمان ہے. تو یہ اب کیا ہوتا ہے, آپ چلے جائیں گے, آپ سبسکرائب کریں گے پاکستانی ملحد کو, آپ سبسکرائب کریں گے ایڈم سیکر کو, آپ ان کو سبسکرائب کریں گے, آپ ان کے چینل دیکھیں گے, آپ کہیں گے یہ لوگ تو صحیح بول رہے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ان کو خود کا کوئی مسئلہ ہے اسلام کے ساتھ, جس وجہ سے وہ ہپوکریٹس ہیں. وہ خود ہپوکریٹس ہوتے ہیں, پھر وہ خود چینل میں آ جاتے ہیں دوگلے لوگ, اور پھر وہ اینٹی ایکس مسلم بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام میں یہ پرابلم ہے, اسلام میں وہ پرابلم ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ لوگ خود لوگ ہیں, وہ لوگ جن کو خود اسلام کو فالو کرنا نہیں آیا ہے اور ان سے فالو ہوتا نہیں ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا اس نے کیوں فالو کیا, ان کو بھی نکالو اسلام سے, ان کو بھی صحیح راستے سے نکالو. لیکن یہ سوچیں اسلام میں کون سی ایسی فالٹ ہے؟ اگر آپ ایک آنیسٹ جینوئن قسم کے مسلمان اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان میں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا ہے, آپ قرآن شریف کی دلیل نہ دیں. میں آپ کو بتاؤں, قرآن شریف ایک ایسی کتاب نہیں ہے جو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پوری سمجھ میں آ گئی. دیکھیں الگ الگ دور میں, مجھے سب سے پہلی دفعہ میں نے جب قرآن پڑھا تھا جب میں 14 سال کی تھی, ترجمہ کی بات کری, ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جیسے تیسے زندگی گزرتی جاتی ہے, زندگی کے تجربے گزرتے جاتے ہیں نا,
اس طرح وہ کتاب سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ قرآن شریف میں ایک پروفٹ ہیں جن کا نام ہے یوسف علیہ السلام، جن کے سوتیلے بھائیوں نے ان کو کنویں میں دھکیل دیا تھا، ٹھیک ہے نا، آؤٹ آف جیلسی۔ اب ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور آتا ہے جس کو ہم سے جیلسی ہوتی ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں کس چوراہے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں یوسف علیہ السلام کی جو دلیل ہے، ان کا جو اگزامپل ہے، وہ پھر سمجھ میں آتی ہے۔ تو قرآن شریف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک دفعہ میں سمجھ میں آ جائے۔ ہر انسان کے جس طرح وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں نا، تو اس وقت وہی سورہ اس وقت زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ جیسے مثال کے طور میں ایک گانا جو آپ نے شاید 10 سال پہلے سنا ہو، لیکن جب آپ کے ساتھ وہ چیز بیت رہی ہوتی ہے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ گانے کا مطلب کیا تھا۔ اسی طرح قرآن شریف کا بھی یہی اصول ہے کہ یہ ایک دفعہ میں، یہ پہلی دفعہ میں نہیں سمجھ میں آتا۔ جتنی دفعہ پڑھتے رہیں گے، جتنی دفعہ الگ الگ دوروں میں پڑھتے رہیں گے، آپ کو اتنا زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ اب رہا سوال، آپ لوگ جو ہے نا، پتہ ہے کن سے انسپائر ہو گئے؟ آپ لوگ بالی ووڈ سیلیبریٹی سے بہت زیادہ انسپائر ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کرینہ کپور نے سیف علی خان سے شادی کی، بہت سکون سے رکھا ہے، مسلمان ہے، طلاق شدہ ہے، تو بہت خوش ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہم بھی کرینہ کپور بن جائیں گے، ہم بھی گوری خان بن جائیں گے۔ آپ ان سیلیبریٹیز کو دیکھ کے جو ہے نا، آپ کا مائنڈ جو ہے شروع میں ہی ڈائیورٹ ہوا ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں ان سیلیبریٹیز کو نہ دیکھیں۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ مسلمز کو نان مسلم کنٹری میں نہیں رہنا چاہیے، ان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، اگر رہتے ہیں سکون والے لوگوں کی طرح رہیں، لیکن رہنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں نے الگ الگ دوروں میں الگ الگ غلطیاں کی۔ ہمارے بڑے بزرگوں نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اسلام میں ایک حدیث ہے جو کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گی، یہ پہ بتاؤں گی کہ ایک حدیث ہے جس میں لکھا ہے المغیرہ ابن شہیبہ کی منگنی ہو گئی، تو ہمارے حضور پاک نے پوچھا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، جا کے دیکھو، کیونکہ محبت اور انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو جائے وہ پہلے پھر شادی ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ ریفرنس جو ہے آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیجئے، یہ تک حکم ہے کہ آپ لو اینڈ کمپیٹیبلٹی کو پہلے اسٹیبلش کریں شادی سے پہلے، یعنی شادی سے پہلے محبت اور طبیعت میچ ہونی ضروری ہے، یہ ہمارے حضور پاک نے فرمایا تھا۔ لیکن ہمارے بہت بڑوں نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں۔ کس کو دیکھ کے؟ کیونکہ انڈیا میں شادی سے پہلے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا واجب نہیں سمجھے جاتے تھے، ہندوؤں میں کہہ رہی ہو، کنویں میں جاتے تھے اور ایک دوسرے کے عکس دیکھا کرتے تھے، یہ ہمارے بڑوں نے تک یہ حرکت کی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں، ہمارے بڑے بزرگوں نے جو انڈیا میں رہتے تھے کہیں غلطیاں کی ہیں، اور یہ غلطیاں اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ وہ غیر مذہبی نان مسلم کنٹری میں رہ رہے تھے۔ ہمارے بڑے بزرگوں نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھی تھی شادی سے پہلے، وہ بھی ایک غلطی تھی، وہ ایک اور قسم کی غلطی تھی۔ خنسا بنت خدم کی ایک حدیث ہے جس میں ایک باپ نے بیٹی کی شادی کر دی، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ شادی پسند نہیں تھی، تو ہمارے حضور پاک نے اس کو انویلڈ کر دیا شادی کو۔ یہ صحیح بخاری 4845 کی حدیث ہے۔ تو ہمارا مذہب جو ہے نا، یہ فورسڈ میرج اور زبردستی کروائی ہوئی شادیوں کو بالکل مانتا ہی نہیں ہے، لیکن کہیں ہمارے مسلمانوں نے ایسا کیا ہے، اور ان کو ہمارے ریلیجن کا علم نہیں ہے، اس لیے غلطیاں کی ہیں، اور یہ اس لیے کی ہے کیونکہ وہ نان مسلم کنٹری میں رہ رہے تھے۔ ہمارے پاکستان میں تک جہیز مانگا جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے اگر اپنے مذہب کے مطابق چلیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے مذہب میں جہیز نہیں ہے۔ یہ غلطی بھی کی ہے انہوں نے، ہمارے مسلمان یہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنے پڑوسی کنٹری سے یہ آئیڈیا ملا ہے، اور وہ انڈیا، یہاں تک کہ حالانکہ ہم الگ ہو گئے، ہم پاکستان اور انڈیا سیپریٹ کنٹریز ہیں، پھر بھی ہم آپ کی والی جو جہیز لینے کا جو دستور ہے وہ ہم اپنائے ہوئے۔ بھائی دیکھیں، آپ کا پارٹیشن ہو گیا ہے، آپ کو جہیز نہیں لینا چاہیے، یہ ہمارے اسلام کا فرض نہیں ہے۔ آپ جو یہ چیزیں کر رہے ہیں پاکستان میں، جو جہیز لیا جا رہا ہے، یہ ہمارے بڑے بزرگ جو انڈیا میں رہتے تھے وہ تب سے چلا آ رہا ہے، اور وہ انڈیا میں رہ کے یہ چیز سیکھ گئے۔ میں اس لیے کہتی ہوں کہ نان مسلم کنٹری میں رہ کے ہم لوگوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا، وہ اسلام کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ دہیج لینا، وہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں جو نان مسلم کنٹری میں رہنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، ان کے باعث ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔
اسلام کی کون سی بات پرانے زمانے کی ہے، مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ دیکھیں اس زمانے میں بھی تکلیفوں کا دور تھا، آج کے دور میں بھی تکلیفیں ہیں، آج کل کے دور میں بھی مجبور خاتون ہیں، پریشان خاتون ہیں، بیوہ خاتون ہیں جو کہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر پا رہی ہیں، جن کے گھر میں پریشر پڑا ہوا ہے، جو بالکل مجبوری میں آ کے کسی شادی شدہ آدمی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ پریشانی کا دور کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لوگوں کی عزت کی ضرورت آج بھی ہے، عورت کی عزت کو عزت سمجھنے کے وجہ آج بھی ہے، شادی کرنے کا دور آج بھی ہے، تکلیفوں کا دور کل بھی تھا آج بھی ہے۔ تو یہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا، آج کل بالی ووڈ سیلیبریٹیوں نے شادی کر لی، کرینہ کپور نے شادی کری، کٹرینہ کیف نے شادی کی، دیپیکا پاڈوکون نے شادی کر لی، آخر میں ہر عورت کو عزت کی زندگی چاہیے، ڈزنٹ میٹر وہ دور کون سا رہا، ضرورتیں انسان کی ختم نہیں ہوئی۔ کرینہ کپور نے سیف علی خان سے شادی کر لی، طلاق شدہ تھا، بچوں والا تھا، عمر کا زیادہ تھا، شادی کر لی اس نے۔ اب آپ یہ سوچو اس کی کیا ضرورت تھی کرینہ کپور کو، لیکن آخر وہ بھی تو سیف علی خان اپنی بیوی کو عزت دے رہے نا۔ تو دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ آخر میں سب کو عزت کی زندگی جینے کی ضرورت پڑی، سب کو فیملی بنانے کی ضرورت پڑی، اور آج کل بھی مجبور لوگوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں۔ تو یہ سوچے ہر انسان کا پولیگمی کرنا، شادیاں کرنا، شادی پہ شادی کرنا، ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں، جو کل ہوئی آج بھی جو ہوئی، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک محاورہ ہے، نیت صاف تو منزل آسان، نیت صاف تو منزل آسان۔ تو جو نیت میں اگر انٹینشنز اگر صاف ہوں گی نا، تو یاد رکھنا شروع سے لے کے آخر تک وہ چیز صحیح رہے گی۔ اگر آپ کی شروع میں نیت میں کھوٹ تھی، نہیں میں تو ایسے ہی قبول کر دوں گی، اور لیکن میں خدا کو تھوڑی مانتی ہوں، میں تو نہیں مانتی خدا کو، میں تو نہیں مانتی خدا کو، تو خدا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ مذاق کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نیت شروع سے ہی کلیئر کریں، بعد میں پتہ چل جاتا ہے لڑکے کو اس نے صرف ایسے ہی، کیونکہ آپ خدا کے ساتھ ڈرامہ کریں گے تو ہمارے ساتھ خود کو ساتھ ڈرامہ ہو جائے گا، بتا دوں میں آپ کو۔ ایک بہت بڑی رائٹر نے ایک بات بولی تھی، این فرینک نام ہے، جوئش لڑکی نے کہا تھا، 15 سال کی لڑکی نے کہا تھا، پہلے ہم زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ فیصلے ہمیں چلاتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ نے زندگی میں فیصلہ کر لی نا، جو فیصلہ آپ نے کیا نا، بعد میں اس فیصلے نے آپ کو چلایا ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ ہی غلط کیا ہے تو وہ بعد میں وہ فیصلہ آپ کو چلائے گا۔ وہ بات یہی ہے، فرسٹ وی میک ڈیسیشنز اینڈ دین دیز ڈیسیشن رول اس۔ شادی اگر بنیادی طور پہ غلط طریقے سے ہو رہی ہے، بیڈ انٹینشنز کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اس کا نتیجہ ہی خراب ہوتا ہے۔ چاہے انسان ایک شادی کرے یا 4 شادیاں کرے، شادی پہ شادی کرے، اس دنیا میں اگر انٹینشن صحیح نہیں ہوگی تو ایک شادی ٹوٹ جائے گی، ایک ہی شادی ٹوٹ جائے گی، اور ایک انٹینشنز ارادے صحیح ہوں گے، انٹینشن صحیح ہوگی تو چاروں کی چاروں شادیاں چلیں گی، چاروں کی چاروں عورتیں خوش ہوں گی، سسٹر کی طرح رہیں گی، سکون والی لائف ہوگی۔ تو انٹینشنز جہاں صحیح ہوں گی اس کا نتیجہ بھی صحیح ہوگا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے حلالہ میرج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب حلالہ میرج کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اب میں آپ سے ایک بات بولوں گی کہ کچھ لوگ جو ہے نا حلالہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک خواتین تھی، ان کے میاں نے ان کو 3 دفعہ طلاق دی تھی، اور پھر کیا کر کسی اور سے شادی کی اور اس سے طلاق لی، پھر اس کے بعد واپس اپنے شوہر کے پاس چلی گئیں۔ دیکھیں حلالہ جو ہے نا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی آدمی نے 3 دفعہ ایک عورت کو طلاق دے دی، 3 دفعہ دے دی، تو اس کے بعد وہ آدمی پہ واجب نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے 1 دفعہ طلاق دی، پھر شادی کی، اور اس طرح سے آپ ریونائٹ ہوئے ہیں جو بھی تھا، پھر اس طرح 3 دفعہ ہو گیا سلسلہ، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرا، کسی اور آدمی سے شادی کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس آدمی میں واجب نہیں ہے، اب آپ یہ کیا کریں، آپ بہتر ہی ہوگا کسی اور آدمی سے شادی کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے اگر وہ آدمی بھی صحیح نہیں نکلتا تو آپ واپس اس انسان کے پاس پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس قانون کو غلط طریقے سے لیں، اسلامی قانون کو دیکھیں، آپ کامن سینس کی بات ہے، خواتین جو ہیں اگر کوئی سمجھدار عورت ہے یا عقل بدھی والی عورت ہے، آپ کے میاں نے آپ کو 3 دفعہ طلاق دے دی، وہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس واپس جائے،
تو کوئی سمجھدار عورت واپس ایک ایسے جذباتی غصے کا تیز انسان کے پاس واپس جانا نہیں چاہیے. کوئی سمجھدار عورت نہیں کرے گی ایسی حرکت. کوئی بیوقوف عورت ہی کر سکتی ہے. تو بیوقوف عورتیں ہیں جو 3 دفعہ ایک آدمی نے لات مار دی, طلاق دے دیا, پھر اس کے باوجود بھی کہہ رہی کوئی بات نہیں میں تمہارے پاس واپس آنے کے لیے. تو اسٹوپڈ, یہ جہالت ہے. اور وہ کیا کرتی, کہتے تمہارا مذہب میں حلال ہے, یہ وہ ہے. آپ بھائی اسٹوپڈ عورتیں کرتی ہیں نا. ایک آدمی نے اپنی زندگی میں 3 دفعہ آپ کو زندگی سے باہر نکال دیا, تو آپ کو چاہیے کسی اور انسان کے ساتھ زندگی پسند کرے, اور خدا نہ کرے اگر وہ شخص نہ نکلے پھر وہ اپرچونٹی ہونی چاہیے. لیکن کچھ لوگوں نے قانون کا غلط استعمال کیا ہوا ہے. تو اسلام قرآن کے ساتھ صرف مسئلہ صرف یہ ہے غلط, جو لوگ جن کی غلط انٹینشنز ہوتی ہیں نا وہی پستے ہیں. یاد رکھنا زندگی میں. اگر کوئی اور سوچے کہ اچھا یہ قانون ہے, میں ایسا کروں گی, قانون کا یہ استعمال, ہاں ہم ایسا کریں گے, ہم کسی اور کو بیوقوف بنائیں گے اور اس سے شادی کر کے میں خلا لے لوں گی, پھر میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں گی. جو عورتیں قرآن کو مس یوز کرتی ہیں نا, قرآن کے قانون کے ساتھ مس یوز کی جاتی ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہی زندگی میں مذاق ہوتا ہے. آپ ریلیجن کو مذاق طریقے سے نہ لیں. جو لوگ مذاق طریقے سے مذاق بنا دیتے ہیں نا, ہاں ہم ایسا کر دیں گے, سب کے سامنے نا قبولے کر لیں گے, پھر ہم اس کے بعد ہے نا ہم دونوں ایک ہو جائیں گے. او یس, جو لوگ گیمز کھیلتے ہیں نا قرآن کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, انہی کے ساتھ زندگی میں گیم ہوتا ہے. تو قرآن شریف کو آپ مذاق نہ بنائیں, ورنہ آپ کا مذاق بن جائے گا. آپ کا مذاق بنے گا یا پھر آپ کی بہن کا مذاق بنے گا. اور پھر کیا کریں گے, آپ پاکستانی ملیت کو سبسکرائب کریں گے, آپ کیا کریں گے, ایڈم سیکر کو سبسکرائب کریں گے اور ان کی فنکاری دیکھیں گے, اور پھر کہیں گے ہاں یہ انسان صحیح ہے, ہم تو بس صحیح ہیں, بس ہم جو کچھ ہیں ہم بالکل فٹے کی طرح صحیح ہیں, ہم رولر کے طرح صحیح ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے مذاق بنایا ہوا تھا اور ہم ہی جو ہیں جوک بنائے ہوئے ہیں. یہ ایکسیپٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. میں ریکمینڈ کروں گی میری ویڈیوز جو ہے ڈسکرپشن باکس میں دیکھنا نہ بھولیے گا. کچھ ہندی میں بھی ہیں, تو اگر کوئی سوال ہو, کوئی کامنٹ ہو, ضرور کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اور تھینک یو فار واچنگ, جزاک اللہ خیر فار واچنگ. اللہ حافظ.